रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो इनबॉक्स में मुझे आप लोगों के मैसेजेस मिलते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ऑनेस्टली मेरी बहुत हिम्मत अफसाई होती है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप में से किसी ने ये पूछा था कि क्योंकि फ़ेसबुक में सूरत निसा से हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो इससे पहले के एपिसोड हमें कहाँ मिलेंगे? तो आप यूट्यूब में कुरान मेरी ज़िंदगी अगर विद आयशा खालिद कर डालेंगे तो आपको मेरे सारे बिस्मिल्लाह शुरू से जैसे अलहम्द से स्टार्ट किया हुआ है, तो आपको वहाँ से सारे एपिसोड मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आज हम शुरू करेंगे आयत नंबर 125 से। इससे पहले जो हमने पिछला प्रोग्राम किया था उसमें हमने ये टॉपिक पढ़े थे कि अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि जो भी अमल लेके आएगा, अच्छा अमल लेके आएगा तो उसको अच्छा बदला मिलेगा, जो बुरा अमल लेके आएगा तो उसको बुरा अमल मिलेगा। और रिमेंबर मैंने कहा था कि सुअन का लफ्ज़ है जिसका मतलब ये था कि एनी नखरा था कि कोई भी बुराई अगर वो लेके आएगा तो उसका भी उसको बदला मिलेगा। तो सहाबा इकराम तो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ज़िंदगी में इतनी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला तो हर बुराई का बदला देंगे। तो फिर जो मैंने आपको सारी अहदीस सुनाई थी इतनी खूबसूरत, इंशाल्लाह आप लोगों ने वो ज़रूर देख ली होंगी। अब देखना ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला आगे हमें क्या बता रहे हैं कि वो अमल जो खूबसूरत अमल हैं, जो कबूल होंगे, जो अच्छे अमल हैं, वो कैसे अमल होने चाहिए ताकि अल्लाह सुब्हाना ताला के पास जब हम जाएंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला उनको कबूल कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह हमें अल्लाह सुब्हाना ताला जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल कर देंगे। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह कहते हैं कि वमन अहसनु दीनन, कि कौन है वमन और कौन है अहसनु ज़्यादा अच्छा दीनन दीन में मिम्मन अस्लमा वजहहू लिल्लाह, के उसको उससे जो जिसने अपना चेहरा झुका लिया, किससे? अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए। अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए चेहरा झुकाना क्या होता है? सबसे पहले तो आप देखिए कि जब हम सजदा करते हैं तो क्या करते हैं? हम अपना चेहरा झुका देते हैं ना अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने। और चेहरे पे क्या है? हमारी आंखें हैं, हमारे कान है, हमारी ज़ुबान है जो अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने हम आंख से देखते हैं किसी चीज़ को, हम ज़ुबान से उसको बयान करते हैं, कान से हम सुनते हैं, हम सब कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए करते हैं। और सूरत बकरा में हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा था कि उदखुलुल इस्लाम काफ़तिन, कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये जो हम इन बिटवीन रहते हैं ना, कभी हम इधर लुढ़क रहे होते हैं, कभी हम उधर लुढ़क रहे होते हैं, ये अच्छे से वो लोग इस बात को समझ रहे होंगे। जब हम जब हमें इस्लाम की समझ आती है, जब अल्लाह सुब्हाना ताला के पैगाम की समझ आती है, तो विल ट्राई आवर बेस्ट कि ओके अब हम कोशिश करेंगे कि हम ये रास्ता अपना रहे हैं। तो उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें, क्योंकि हम पूरे के पूरे इस्लाम में नहीं आते, तो कभी हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। और स्पेशली मैंने बहुत दफ़ा ये आजमाई हुई बात है कि स्पेशली जब हम लोग हिजाब करते हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में जिन लोगों ने नहीं किया हुआ होता तो एकदम से वो फ़ैसला हो जाता है कि जी अब से हमने अल्लाह सुब्हाना ताला का क्योंकि ख़ुद से पढ़ लिया है, अब हम वही करेंगे जो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं। और क्योंकि अभी तक अगर हमारा दिल पूरी तरह से ठुका नहीं होता, अगर हम पूरी तरह से इस्लाम को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होते, फिर इसी वजह से ये होता है कि कभी हम उतारते हैं, कभी लेते हैं और बहाना हो जाता है। अगर कोई गलती से कह दे कि जी यू आर लुकिंग इस तरह से, या कोई भी बैड कमेंट दे देता है या ताने की तरह का कमेंट देता है, तो दिल ही एकदम से टूट जाता है। और फिर बहुत से लोग इसको रिलेट कर सकते होंगे डेफिनेटली, लोग जो शुरू से लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला उनको उसका अजर दे और उनको उस पे कायम रखे। लेकिन वो लोग जो ज़िंदगी में कोशिश कर रहे होते हैं और जब जब उनको समझ आती है वो इस्लाम की फॉलो करना शुरू करते हैं। कभी आपने देखा होगा, अक्सर आपके अराउंड भी ऐसे लोग होते हैं। ये बड़ा मुश्किल मुकाम होता है। हम देखने वाले तो बात आराम से कर देते हैं कि देखो उसने पहले लिया था उतार दिया, लेकिन जो कर रहा होता है ना, वो एक जंग लड़ रहा होता है, वो जिहाद पे होता है बेसिकली। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करते हैं कि
جو بھی ہم کوشش کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور ہمارے لیے آسان کر دے. کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنا چہرہ جھکا دیا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ ایک اللہ کے سامنے جب جھک جاتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 1000 لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچا لیتا ہے. ہم اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اس سے بات کر کے دیکھیں، کبھی اس سے مانگ کے دیکھیں. اب دیکھیں انسان جو ہے نا، آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ کسی سے کبھی کچھ مانگیں گے نا تو بے شک وہ بعد میں دے دے، لیکن ایک ناگوار سی فیلنگ آ جاتی ہے کہ کیا ہے، سارا وقت مانگتے رہتے ہیں، اب کہاں سے میں ان کا پورا کروں. لیکن دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ان سے نہ مانگو گے تو اللہ کو برا لگتا ہے. اب وہ جو تہجد کا وقت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے جس کو میں کوئی عطا کروں. اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پہ آنا کیسا ہے. ہمیں نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے، ہمیں نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے. ہمیں بس یہی پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو ویژولائز، ہم ایسی چیزوں کو کر نہیں سکتے کیونکہ یہ ساری غائب کی چیزیں ہیں. ہمیں یہی پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ آسمان دنیا پر آئیں گے اور آ کے پکاریں گے، اور جو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا پوری کرتے ہیں. تو جو پورے کا پورا اللہ کے آگے جھک جاتا ہے اپنے پورے چہرے کا، جیسے پورا ادخلوا الاسلام کافۃ والی بات ہے کہ جھکتا ہے کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. وَهُوَ محسن، اور وہ محسن بھی ہو. محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کے درجے پہ کام کرنے والا نا. ایک تو ہوتا ہے کہ نیکی آپ کرتے ہیں، جیسے حق ہوتا ہے کسی کا اس طرح سے آپ نے بھی نیکی کر دی. اور احسان وہ ہوتا ہے جو آپ اس سے بھی بہتر، جو کسی کا حق ہوتا ہے اسے اس سے بہتر ادا کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے حدیث جبرائیل کا میں ایک چھوٹا سا پورشن آپ کو بتاتی ہوں، پوری تو نہیں یہاں پہ میں بتا رہی ہوں. جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کچھ کویسچنز پوچھے تھے، اور وہ ایک انسان کی شکل میں آئے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے جب انہوں نے کویسچن پوچھے تھے، یہ بھی ایک تربیت کا طریقہ ہوتا ہے کہ سوال پوچھا جائے اور جب جواب دیتے ہیں، جیسے استاد سے کوئی سوال ایسا پوچھا جائے وہ استاد جواب دیتے ہیں تو پوری کلاس کی تربیت ہو جاتی ہے. تو اس میں جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اخبرنی، مجھے بتائیے، عن الاحسان، کہ احسان کیا ہے. قالا، کہا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کأنک تراہ، کہ گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. مینس کہ جب ہم فار ایگزامپل نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اس حالت سے ایسے نماز پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب پھر انہوں نے کہا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر فَإِن لَمْ، اور اگر نہ تکن ہو، یہ تمہاری فیلنگ نہیں ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اگر تم وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ مقام عطا کر دے. کیونکہ نماز کی حالت میں تو ہمیں ساری دنیا کے کام یاد آ جاتے ہیں نا. ہم نے سارے پلانز بھی اسی وقت کرنے ہوتے ہیں. اچھا یہ اس نے یہ کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا، کھانا کیا پکانا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے، صفائی میں یہ رہ گیا تھا. سارے پلانز آنیسٹلی ایک پورا جہاد ہوتا ہے جس وقت ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہم نے شیطان کو بھگانا ہوتا ہے. ہم بار بار اپنا خیال لے کے جاتے ہیں کہ نہیں اب ہم نے فوکس ہونا ہے، پھر کوئی خیال آ جاتا ہے. اور یہی جہاد کی قسم ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انشاءاللہ ہماری یہی چیز پسند آ جانی ہے کہ لیکن ہمیں کوشش تو کرنی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب دیکھیے یہ حدیث سے ہمیں کیا مل رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے اس کے بارے میں. تو اب ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ جیسے ہر پروگرام میں آپ کو کہتی ہوں کہ اللہ سے دعا کریں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے عمل میں ڈھل جائے. تو آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے دماغ میں یہ حدیث ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می، میرے ایک ایک ایکشن کو دیکھ رہے ہیں، میرے دل کی خالص پن کو دیکھ رہے ہیں. میں صرف اللہ کے لیے عبادت کرنے کھڑی ہوں. اور اگر یہ مقام حاصل نہیں ہوگا تو پھر یہ کم از کم آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر نمبر 1 یہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو دوسرا اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا.
اور پیروی کرے ملت ابراہیم کی جو کہ یکسو تھے۔ اب دیکھیے طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا نا، پہلا کیا کیا کہ احسان کے درجے پہ نیکی کرے، اور پھر دوسرا کیا تھا کہ طریقہ کس کا اپنائے گا، کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، جو کہ یکسو تھے، جو شرک نہیں کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اب ان کو کس نے ان کو دعوت دی تھی؟ ہمیں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اچھا تبلیغ کرو، اس کو بتاؤ، ان لوگوں کو تو بیچاروں کو بھی پتہ ہی نہیں ہے، لیکن پیدائشی تو مسلمان ہے لیکن گھر کا ماحول نہیں تھا، اس لیے ایسا ہوا۔ لیکن انہوں نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوا ہے نا، اپنے دوستوں میں، محلے میں، ادھر ادھر کہیں نہ کہیں اسلام کو چکھا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ان کے تو گھر کا ماحول بھی ایسا نہیں تھا، ان کا باپ بھی بت بنایا کرتا تھا۔ تو لیکن ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہاں نمرود کے آگے کھڑے ہو گئے، کس طرح سے انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور انہی کے طریقے تبلیغ سے آگے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی کو اسلام کی بات بتانے جائیں تو ہم نے کیسے کامن گراؤنڈ پہ رہ کے بات کرنی ہوتی ہے۔ پہلے ان کی بات کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کو پہلے جانو، جس سے آپ بات کر رہے ہیں، جس کو اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، پہلے اس انسان کو جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے درجہ کیا ہے، پھر اس مقام پہ آ کے اس سے بات کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پارٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور موقع کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہو رہی ہے، اور آپ فوراً قرآن میں یہ لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ فرمایا، یہ کیا، اور اس طرح سے بات کرنی شروع کر دی۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں لوگ ہم سے منہ چڑھانا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ہم سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں، آج کے بعد میں نے تو کسی کو یہ بات نہیں بتانی ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا۔ آلویز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین ہمیں حکمت عطا کر، کیونکہ ہمارا یہ فرض ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے گا، اور the day of judgment اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے، اور یہ اس کا جواب دینا ہے نا، تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکمت بھی لینی ہوگی، اور پھر ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ وَاتَّبِعْ، اور اس نے کیا کیا تھا، وہ پیروی کرے کس کی، ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ملت ابراہیم کی، اب ابراہیم کے طریقے کی، حنیفہ جو یکسو تھا اور جو شرک نہیں کرتے تھے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ آپ دیکھیں کیا مقام ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ نے ان کو دوست بنا لیا، اور الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا تھا۔ اور دیکھیے اس کا خلیل اللہ کے لیے میں آپ کو ایک دو روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کہ ایک زمانہ تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا، ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک دوست کے پاس مصر گئے، ان کو تاکہ شاید وہاں سے وہ کچھ غلہ لے کے آ سکے، کیونکہ غلہ وہاں تھا ہی نہیں۔ تو جب وہ اپنے دوست کے پاس گئے تو وہاں سے ان کو کچھ نہیں مل سکا، وہاں بھی حالات ایسے تھے۔ اب جب وہ واپس آتے، اس زمانے کے آپ سفر دیکھیں کہ کیسے تھے، جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ گھر کے پاس آ رہے تھے کہ میرے گھر والے تو انتظار کر رہے ہوں گے، تو میں یوں کرتا ہوں کہ وہ جو بوریاں تھیں، سیک لے کے گئے ہوئے تھے ساتھ، تو اس کے اندر انہوں نے ریت بھر لی، تاکہ تھوڑا سا اطمینان ان کو ہوگا، وہ جاتے ہی مجھے دیکھیں گے تو میں پھر آہستہ آہستہ ان کو بتاؤں گا۔ اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جب گھر گئے، اپنی سواری پر وہ جو بھی بوریاں تھیں وہ ڈالی، اور وہ گھر کی طرف چلے۔ جیسے ہی گھر پہنچے تھے، کیونکہ تھکاوٹ اتنی تھی، فوراً سو گئے۔ جب سو کے اٹھے تو دیکھا کہ خوشبو آ رہی ہے کھانے کی، اور فریش کھانا پکا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ یہ کہاں سے کھانا آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ لائے تھے، وہ ہم نے سوچا کہ آپ سوئے ہوئے تھے، ہم نے اس کو کھول دیا، اور ہم نے کہا کہ چلو اتنی دیر ہم کھانا پکا لیتے ہیں، تو یہ ہم نے وہاں سے لیا ہے۔ تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کو یہ کہاں سے آپ لائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے دوست اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ تو اس دن سے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات اتنی پسند کی کہ اللہ نے بھی ان کو اپنا خلیل اللہ بنا لیا، الحمدللہ۔ اور ایک اور روایت ملتی ہے اس طرح سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ وہ کسی نہ کسی مہمان کا ڈھونڈتے تھے، انتظار کرتے تھے، پھر وہ کھانا کھاتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کو وہ ڈھونڈنے کے لیے گئے کہ مجھے کوئی مل جائے تاکہ میں اس کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہوں۔ اب وہ ڈھونڈنے کے لیے گئے، ان کو کوئی ملا نہیں، اب وہ واپس گھر آ گئے۔ جیسے گھر آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی گھر کے اندر کھڑا ہوا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تم کون ہو، اور تم میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت اس گھر میں اس نے دی ہے جو اس گھر کا اصل مالک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور میں ملک الموت ہوں، اور میں اس ایک بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، خلیل اللہ بنا لیا ہے۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اچھا مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کون بزرگ ہیں جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، میں بھی ان بزرگ کو پاس جاؤں گا، مجھے کتنی لمبی مسافت پہ جانا پڑے گا، میں جاؤں گا اور میں اس کے قدموں میں اپنی پوری زندگی گزار دوں گا جس کو اللہ نے اپنا دوست کہہ دیا۔ تو فرشتے نے کہا کہ وہ آپ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں آیا، انہوں نے کیا میں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ ہیں۔ انہوں نے 3 دفعہ یہ کویسچن پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا آخر کیا وجہ ایسی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا چیز میری پسند آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا جگہ دے دی، لقب دے دیا؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ آپ ہمیشہ لوگوں کو کھلاتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن آپ کبھی کسی سے نہیں لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس دن کے بعد سے کہتے ہیں اس لقب کے بعد آپ کے دل میں اس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیبت و خوف سما گیا تھا کہ ان کا دل کا اچھلنا دور تک لوگوں کو ایسے سنائی دیتا تھا جیسے پرندے کی پھڑپھڑاہٹ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس وقت اللہ کا خوف آپ پر غالب آ جاتا تو آپ کے رونے کی آواز جسے آپ ضبط بھی کرتے تھے اس طرح دور اور نزدیک والے لوگوں کو سنائی دیتی تھی جیسے ہنڈیا میں کچھ کھول رہا ہوتا ہے۔ آج ہمارا انتظار دیکھیے، آج ہمارا اللہ سے ڈرنا دیکھیے۔ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جیسے بھی عبادتیں ہیں ان کو بس قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 26، جس میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ یہ میری فیورٹ آیات میں سے ہے، اور انشاءاللہ آج کے آپ دیکھیں گے کہ آج ہم میرا خیال ہے 3 یا 4 دفعہ یہی آیت دیکھیں گے، ریپیٹڈلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ دیکھیں صرف اتنا ہی کہنا کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک روب، اس کی ایک ہیبت ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر صرف دیکھیں آپ ستاروں کی بات آپ لے لیں، ورنہ تو آسمان و زمین میں آپ دیکھیں تو اسے کیا کیا چیزیں ہیں، اگر صرف ستارے ہم اپنی ہر سانس کے ساتھ ایک ستارے کا نام لیں، ہماری پوری زندگی کی سانسیں ختم ہو جائیں اور ستاروں کے نام ختم نہ ہو۔ اب پوری کائنات دیکھیے، تمام درخت دیکھیے، تمام ریت، مٹی، چونٹیاں، مچھلیاں، درخت کے پتے، انسان، حیوان، جنات، کوئی آپ نام لے کے دیکھیے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم کسی کی بات کرتے ہیں، اوہ دیکھو فلاں بندہ، اس کا تو گھر ادھر، اور اس کا امریکہ میں گھر، اس کا لندن میں گھر، اس کا مری میں گھر، اس کا پاکستان میں گھر، اس کا یہ، وہ تو جہاز بھی ان کے پاس ہے، تو ان کے پاس یہ گاڑیاں ہیں، ان کے پاس یہ سارا کچھ ہے، تو ایک دم سے روب سا آ جاتا ہے کہ او واو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ان پہ کرم کیا ہوا ہے، تو یہ اس طرح سے۔ لیکن آپ دیکھیے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ اللہ، پھر ہم بات کرتے ہوئے کبھی دیکھیں ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں بس اللہ سبحانہ تعالیٰ بس بھی کر دے، اب اتنا پریشانیاں ہیں، اتنا سارا کچھ ہے، اب بس بھی ہو جائے نا، اب کب سے تو مشکلوں میں پھنسے ہوئے۔ ہم بات بھی کرتے ہوئے نہیں سوچتے کہ ہم کس کے لیے بات کر رہے ہیں۔ وہ اللہ جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا دیکھنا کیسا ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے سنتا ہے، لیکن وہ ہر وقت سنتا ہے، وہ ہر بندے کے پاس ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ، اور بے شک ہے اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور بے شک اللہ ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ اپنے گھیرے میں رکھے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ایک بہت خوبصورت پیراگراف ہے، میں آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت میں، اس کی غلامی میں اور اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ جس طرح جب اور جو تصرف اس میں وہ کرنا چاہتا ہے بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی مشورے کے، بغیر کسی شراکت کے اور بغیر کسی کی مدد کے کر گزرتا ہے۔ کوئی نہیں جو اس کے ارادے سے اسے باز رکھ سکے، کوئی نہیں جو اس کے حکم میں حائل ہو جائے، کوئی نہیں جو اس کی مرضی کو بدل سکے۔ وہ عظمتوں اور قدرتوں والا ہے، وہ عدل اور حکمت والا ہے، وہ لطف و رحم والا ہے، وہ واحد و صمد ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اس کے علم میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اس سے گھیرے میں رکھے ہوئے ہے، اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنے گھیرے میں رکھے ہوئے ہے، مخفی سے مخفی
छोटी से छोटी, दूर से दूर वाली चीज़, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कुछ भी पोशीदा नहीं है। हमारी निगाहों में जो पोशीदा है उसके इल्म में वो सब ज़ाहिर है। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। अल्लाह अकबर। और अब आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं 127 आया में, वयस्तफ्तूनका, और वो फतवा मांगते हैं। फतवा क्या होता है कि जब किसी भी बात का शरई हुक्म कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके बारे में क्या हुक्म दिया है उसके बारे में जानने को कहते हैं, कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि वो फतवा क्या मांगते हैं। फिर निसाई औरतों के बारे में, अब ये था कि अब सूरत निसा के शुरू में हमने इतनी डिटेल में सारा कुछ पढ़ लिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरतों के बारे में डिटेल हमको बता दिया था, और उस लेक्चर में मैंने आपको पूरी अहादीस के साथ इसके बारे में बताया था कि यतीम जो बच्चियां हैं अगर वो किसी की कफ़ालत में होती हैं तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के क्या अहकामात हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शादियों के बारे में जो बताया कि एक आदमी कितनी शादियां कर सकता है और क्या है, वो सारी डिटेल हमने पढ़ी थी। आयत नंबर 2 एंड आयत नंबर 3 में हमने पढ़ा था, नहीं सॉरी, आयत नंबर 3 एंड 4 में हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पे फिर फतवे की क्यों ज़रूरत आ गई थी? क्योंकि उधर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कहा था कि यतीम बच्चों को अगर तुम इंसाफ ना कर सको तो फिर दूसरी औरतों से शादी कर लो। जो 2-2 4-4 शादियों का कहा था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 4 शादियों का कह दिया था, लेकिन फिर अल्लाह ने कहा कि अगर तुम इंसाफ ना कर सको तो फिर एक ही काफ़ी है। अब ये आयत उस वक़्त भी ऐसा था कि जब हम पढ़ रहे थे, ये टॉपिक भी ऐसा होता है कि मेरा ख़्याल है कि किसी भी औरत का दिल थोड़ा-सा बंद ही हो जाता है। और मुझे याद है कि घर में भी जब भी कभी बात होती है तो मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि पूरे कुरान में कोई आयत ले लो तो तुम इतना बोलती हो कि अच्छा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था, लेकिन जब इसकी ये 4-4 बीवियों की बात आती है तुम्हारा सारा इस्लाम किधर चला जाता है। तो मैं ऑलवेज़ ये कहती हूँ कि नहीं, ये हुक्म जो भी है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, अल्लाह तौफीक हमें अता करे कि हमें ठीक तरह से समझ आ जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें आती भी है। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि हम इसको डिस्कस भी नहीं इतना करना चाह रहे होते, लेकिन क्योंकि जो अभी हमारी ज़िंदगियों में अब हमने कुरान खोला हुआ है, तो जो असल अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है अब हम उसको देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ पे इजाज़त क्यों कहा था कि यतीम बच्चियों से शादी नहीं करो। अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते, तो बात इंसाफ की थी, लेकिन अब क्या था कि जब वहाँ पे ये हुक्म आ गया तो फिर सहाबा ने ये सोचा कि शायद अब उनके साथ शादी नहीं कर सकते जो यतीम बच्ची हैं, और वो फैमिली में भी शादी नहीं करते थे, और अगर बाहर किसी से रिश्ता नहीं आता था तो फिर वो घर में बैठी रहती थी। तो फिर दोबारा से उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे कहा कि वो फतवा मांगते हैं। कौन? सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतवा मांगते थे ना, फिर निसाई, औरतों के बारे में। कुल कह दीजिए, किसको कहा था? फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, क्या फरमाइए, अल्लाह युफ्तीकुम, तुम्हें फतवा देता है। देखिए कितनी खूबसूरती है ना उनके उनके मामले में, कितनी प्यारी बात लगती है ना कि सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतवा पूछते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये नहीं कहते कि अच्छा आप उनको बता दीजिए। ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरे कुरान में ऐसे कहते हैं उनको, लेकिन औरतों को ज़रा अपना मुकाम ज़रा ऊंचा ज़रा कीजिए और थोड़ा सा खुश हो जाइए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं खुद अपने ऊपर कहा, कुल कह दीजिए अल्लाह युफ्तीकुम, अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो तुम्हें फतवा देते हैं इसके बारे में। अब देखिए बिल्कुल वही बात है कि अगर हम बच्चे को पुकारते हैं या कुछ कहते हैं, देखो बेटा ऐसे नहीं करो, कहते हैं देखो तुम्हारी माँ तुम्हें कह रही है तुम ऐसे नहीं करो, तो वो ज़रा ज़ोर आ जाता है ना, और फिर एक अपनाइयत का एक थोड़ा सा वो फीलिंग्स जैसे होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल वही मामला है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें फतवा देते हैं उन औरतों के बारे में। उनको ऐसे नहीं समझना कि वो यतीम है, उनके पीछे कोई सहारा नहीं है, उनको तुम जैसे मर्जी उनके साथ सलूक कर लो, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका बदला लेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं ना। तो अल्लाह कहते हैं वमा युतला, और जो पढ़ा जाता है अलैकुम, तुम पर, फिल किताब, किताब में, किस में? कुरान पाक में पहले से इसके बारे में डिटेल आ चुकी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो पहले तुमने इसको पढ़ लिया है। फी यतामन निसाई, यतीम औरतों लड़कियों के बारे में, अल्लाती, वो जो ला तूना हुन्ना, नहीं तुम देते उन्हें, माँ जो
कुतिबा लहुन्ना, जो लिखा गया है उनके लिए। मीन्स कि अगर तुम उनको हक महर नहीं देते हो, उनकी विरासत में जो हिस्सा था, जैसे पहले तो इस्लाम से पहले तो औरतों का कोई हक ही नहीं होता था, तो इसलिए उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे याद करवा रहे हैं कि देखो जो तुम उनको हक नहीं देते हो, उनको हक महर नहीं देते हो, या उनकी विरासत में उनको हिस्सा नहीं देते हो, व तरगबूना, और तुम रगबत रखते हो, अन तनके हो हुन्ना, कि तुम उनसे निकाह कर लो, और तुम चाहते हो कि उनकी जो जायदाद है जो उनको उनके माँ बाप से मिली है वो भी तुम हथिया लो, और तुम उनको हक महर भी नहीं दो, और अब तुम उनको विरासत में भी हिस्सा नहीं दो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे उनको बता रहे हैं कि देखो ऐसा ना करना। और वल मुस्तदअफीना, और वो जो कमज़ोर हैं, मिनल विल्दान, बच्चों में से, कि जो छोटे बच्चे हैं। देखिए छोटे बच्चे जब होते हैं ना, तो अगर अल्लाह ना करे जिनकी नीयतें ख़राब होती हैं, जिनको विरासत में हिस्सा नहीं देना होता, तो वो बच्चों बेचारों ने कहाँ मांगना होता है, उनको तो पता ही नहीं होता, या तो जो बड़ा कोई भाई होता है या कोई होता है वो खा जाता है सारे के सारा, बच्चों को तो समझ ही नहीं आती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखे बच्चों की भी प्रोटेक्शन के लिए कि देखो वो औरतें जो यतीम बच्चियां तुम्हारे पास है, और वो जो कमज़ोर बच्चे हैं, व इन तक़ूमो, और ये कि तुम कायम रखो, लिल यतामा बिलक़िस्त, यतीमों के लिए बिलक़िस्त, इंसाफ पर, कि इंसाफ के साथ तुम ये सारा मामला करोगे। व मा तफ़अलू, और जो कुछ भी तुम करोगे, मिन खैरिन, कोई नेकी, देखे नकरा है, एनी नेकी जो तुम इन यतीम लोगों बच्चियों के साथ, यहाँ पे बच्चियों का जिक्र है ना ख़ास तौर पे, यतीम बच्चियों के साथ, या फिर छोटे बच्चे जिनको अभी इतनी समझ नहीं है, और उनके साथ तुम अगर ज़्यादती करोगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर उन लोगों के साथ तुम कोई भी नेकी करोगे, फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिही आलीमा, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरा इल्म रखता है, अल्लाह जानता है कि तुम क्या कर रहे हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें इसका अजर भी देगा अगर तुम अच्छा काम करोगे, और अल्लाह सज़ा भी देने का भी इख्तियार रखता है। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अब यहाँ पे क्योंकि हमने पहले पूरी डिटेल सूरत बकरा में पढ़ा था कि, और सूरत निसा में भी हमने पढ़ी थी कि जो औरतों के बारे में था कि वो औरतें जो बदजुबान हैं, या फिर ऐसी औरतें जिन जो गलत कोई काम ऐसा करती हैं, या खामन की बात नहीं सुनती और बुराई की तरफ माइल हैं, तो उनके साथ भी ये था कि सबसे पहले ये है कि उनको समझाओ, अगर नहीं मानती तो फिर अपना बिस्तर अलहदा कर दो, अगर नहीं मानती तो वो वो सारा हमने पढ़ा था, पूरी डिटेल पढ़ी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसमें काफ़ी डिटेल से बताया कि तुमने क्या करना है अगर औरत है। तो अब यहाँ पे आदमियों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि अब अगर आदमियों में नशूज़ होगा, अगर आदमियों में कोई ऐसी बात होती है, तो फिर उसके मामले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला गाइड कर रहे हैं कि क्या होगा। व इन, और अगर इमरातुन, और अगर कोई औरत खाफत, डरे, मिम बालिहा, अपने शौहर के लिए, नशूज़न, उसकी ज़्यादती करने से, औ इरादन, या फिर उसकी बेरुखी से, फ़ला जुनाहा, तो कोई गुनाह नहीं, अलैहिमा, उन दोनों पर, मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ पर, अन के युस्लिहा, कि वो दोनों इस्लाह कर ले, बैनहुमा, आपस में, सुलहन, इस्लाह करना। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले तो ये कहते हैं कि अगर औरत को अपने खामद के नशूज़ क्या है, कि अगर वो उससे ज़्यादती करता है, उसका हक अदा नहीं करता, या कोई भी ऐसी हरकत है जो उसको नहीं करनी चाहिए वो कर रहा है, या फिर बेरुखी करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको कोई और औरत पसंद आ गई है, वो उससे शादी करना चाहता है, वो कहता है कि मुझे तो इस्लाम ने हक दिया हुआ है, तो मैं तो एक और औरत से शादी करूंगा, और वो अपनी बीवी से बेरुखी करना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इसमें फिर कोई गुनाह नहीं है कि तुम किसी तरह से सुलह कर लो, इस्लाह कर लो। इस्लाम मीन्स कि अपने आप को ठीक कर लो, आपस में एक दूसरे से बात करो, आपस में देखो कि तुम कौन सी चीज़ों में ठीक नहीं हो, तुम कौन सी चीज़ में ठीक नहीं हो, तो तुम्हारी आपस में इस्लाह अगर हो जाती है, वह सुलह खैर, कि अल्लाह कहते हैं सुलह जो करना, ये इसमें बहुत बहुत बेहतरी है, इसमें बड़ी भलाई है। व उखदिरतिल अनफुस, और रख दी है अल्लाह ने नफ्सों में, अशुख, बखीली। अब यहाँ पे ये था कि हर औरत को या आदमी को, दोनों में से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखे खुद ही से कह दिया, व उखदिरतिल अनफुसुश्शुख, कि अल्लाह ने हर नफ्स के अंदर बखीली रख दी। अब देखिए नफ्स के अंदर तो है ना, और यही जहाद है, यही इम्तिहान है।
ہر وہ چیز جو ہماری فطرت میں بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جب وہ آزمائش میں پڑتے ہیں نا، کہ جب وہ موقع آتا ہے کہ جب ہماری وہ چیز غالب آ جاتی ہے، کہ دیکھو نہیں بخیلی آ جاتی ہے نا، کہ نہیں مجھے ہی سارا اختیار ملنا چاہیے، میں ہی سارا، اب میری عادت فار ایگزامپل کہ میں تو اپنے میاں کے ساتھ اچھی نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ نہ اچھا سلوک کر رہی ہوں، نہ میں ان کی ٹیک کیئر کر رہی ہوں، جو میرے حقوق ہے کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے وہ تو میں پورے نہیں کر رہی ہوں. اب وہ اگر اس کا دل میرے سے اٹھ گیا تو میں پھر اب کہتی ہوں کہ نہیں مجھے تمہاری طرف سے جو حق ہے وہ بھی پورے ملنے چاہیے. تو ایسا تو نہیں ہوگا. اور وائس ورس آپ دیکھیے کہ ہسبینڈ اگر ایسا ہے تو پھر کیا ہوگا، اور اگر بیوی ایسی ہے تو پھر کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان کی نیچر کا پتہ تھا کہ انسان کیا کرے گا، اور پھر اس معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اصلاح کر لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. کیونکہ اب دیکھیے ہر جگہ پہ تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہے تو چلو جی ڈیورس کی اور وہ گئے. اگر ڈیورس ہوتی ہے تو بعض دفعہ آپ دیکھیں کوئی لڑکی ایسی ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں فار ایگزامپل، اگر ہے بھی تو وہ اس حالت میں ہے کہ وہ بچی کو نہیں رکھ سکتے، اور بھائی وغیرہ ایسے ہیں کہ بھابیاں یا کوئی بھی گھر میں سچویشن اینی کائنڈ آف سچویشن انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ وہ بچی واپس نہیں جا سکتی ہے. تو وہ کدھر جائے گی اگر خامد بھی نہیں اس کو رکھتا؟ تو اگر وہ ایسا زیادتی کرنے والا خامد ہے جس کے زیادتی کا اگر لفظ ہے تو دیٹ مینس کہ اس کو تو پھر اس کی پرواہ ہی نہیں نہ ہوگی کہ ٹھیک ہے جی جاؤ میرے گھر سے، میں کیوں تمہارا خرچہ برداشت کروں. تو اگر وہ نکالتا ہے تو وہ بچی پھر کدھر جائے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنی خوبصورت بات کہہ دی کہ دیکھو اصلاح کر لو، اصلاح کر کے پہلے آپس میں بات کر لو. اور پھر دیکھیں اخترت الانفس الشح کی بات کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو بخیلی ہر انسان میں ہے، لیکن تم اچھے سے بات کرو آپس میں، اس چیز کو ختم کرو. لیکن پھر آگے اللہ نے کہا وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے تقوی کرو، اللہ سے ڈرو اس بات کے لیے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ، بے شک اللہ ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ اللہ خبر رکھ رہا ہے ہر چیز کی. ایسے نہیں ہے کہ دیکھو تم زیادتی کر رہے ہو، تم مجھ سے بے رخی کر رہے ہو اور تمہارا دل جو بھی کر رہا ہے، آخر وہ عورت کبھی تمہاری بیوی تھی، تم نے اس کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا ہوا ہے، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو. سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی ورڈ دیے تھے کہ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو کہ وہ عورت کو اب آج تمہارا دل اس سے اٹھ گیا ہے یا تمہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہے تو تم نے اس کو ایسے چھوڑ دیا کہ تم اس کو جانتے ہی نہیں ہو. تو ایسے نہ کرو، کیونکہ درمیانی راستہ جو لینے کا لیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کس طرح سے ایسی سچویشن ہو جاتی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے وہی بات ہم نہیں کہتے کہ دلہن وہی جو پیا من بھائے، کہ اگر پیا من بھا جاتی ہے تو آف کورس وہ آنکھوں کا تارا ہو جاتی ہے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اسٹریچ کر دیتے ہیں. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے ہم اس کو اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ ایک مقام ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے آنکھ سے نکل جاتا ہے، اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور پھر وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، پھر واپس اس جگہ پہ لانا مشکل ہوتا ہے. اس لیے آلویز کوشش کیا کیجئے کہ زندگی میں کبھی اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ایسی سچویشن ہو تو اس مقام تک وہ بات نہ لائیں کہ کسی کے دل سے نکل جائے. اب آگے دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیا احکامات دیتے ہیں کہ جب ایسی سچویشن آ جائے کہ بالکل دل سے نکل جائے تو پھر کیا کرنا ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 129، جس میں اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز نہیں استطاعت رکھ سکتے، ان تعدلوا، کہ تم عدل کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم کو حرص بھی ہو. اب دیکھیں یہ آیت جو ہے نا یہ عورتوں کو بڑی پسند آتی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے جو آیت پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم 2 4 والی جو آیت تھی نا کہ تم شادی کر سکتے ہو، لیکن اگر تم عدل نہیں کرو تو ایک ہی بہتر ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم استطاعت ہی نہیں رکھ سکتے ہو کہ تم عدل کرو تو چلو چھٹی کرو، اب ہمیں ایک ہی کافی ہے. تو ہم یہ آیت اس وقت ہم سناتے ہیں، لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ علماء نے اور مفسرین نے اس کی جو ڈیٹیل بتائی ہے وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ انشاءاللہ ہمیں اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے. اب دیکھیے کہ کسی کے ساتھ انصاف جو کرنا ہے نا، اگر تو ظاہری انصاف ہے تو آف کورس اس کے لیے گھر اگر ایک کو لے کے دیا تو دوسری کو بھی گھر چاہیے، اگر ایک کو خرچہ جتنا دے رہے ہیں تو اس کو بھی چاہیے، اس کے بچے جیسے اسکول میں جا رہے ہیں اس کے بچے بھی ویسے اسکول میں جائیں گے. تو یہ ضروری ہے
کیونکہ یہ جو انصاف ہے نا، یہ اگر نہیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ انسان وہ آدمی جو ایسا انصاف نہیں کرتا دو بیویوں کے درمیان میں، تو قیامت کے دن وہ ایسے اٹھے گا جیسے وہ فالج زدہ بندہ ہے، اور اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ فالج والا ہوگا۔ تو اگر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اپنی بیویوں کے ساتھ سب کے ساتھ انصاف کرتے تھے، سب کے ساتھ باری باری کے ساتھ جاتے تھے، اور جس طرح سے انہوں نے ظاہری جو چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اس میں پورا انصاف کرتے تھے، اور یہی حکم بھی ہے۔ لیکن پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم ہوتی ہے دل کے معاملے کی، وہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا بھی کرتے تھے کہ ان کا دل حضرت عائشہ کیونکہ ان کو بہت پسند تھی، تو وہ کہتے تھے کہ یا رب العالمین میری عائشہ کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے میری پکڑ نہ کرنا۔ تو اب عام انسان کو بھی دیکھیں نا کہ اگر فار ایگزامپل اس کی دوسری بیوی ہے، اللہ نہ کرے اگر دوسری بیوی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر اس کی ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی بد زبان ہو اور دوسری بیوی بہت خوش اخلاق ہو۔ ایک بیوی جب خامند گھر آتا ہے تو اس نے اتنے برے کپڑے، وہ سب سے کمفرٹیبل کپڑے اس وقت پہنے ہوتے ہیں جو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی مجھے تو عادت ہے گھر میں تیار نہیں ہو سکتی ہوں، اور دوسری بیوی جو ہے وہ خامند گھر آ رہا ہے تو اس کے لیے تیار ہے، اور اس کو بڑی اچھے سے اس کو ویلکم کہتی ہے، اس کا کھانے کا خیال رکھ رہی ہے، اس کے لیے اچھی ہے۔ ایک بیوی بیمار ہے سارا وقت، اللہ نہ کرے، اور دوسری بیوی ہیلدی ہے، ایک کے بچے نہیں ہیں، ایک کے بچے دیر لاٹ آف تھنگس ہو سکتی ہے نا۔ آپ یہ دیکھیے تو وہ تو پھر دل کا معاملہ ہو جائے گا نا، وہ تو ایک برابر ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی کہتے ہیں کہ جو ظاہری چیزیں ہیں، جیسے اگر ایک کے لیے تم نے جتنا خرچہ رکھا ہے اتنا ہی اس کو دے رہے ہو، اس کے ساتھ کوشش کر رہے ہو کہ ایک کے پاس اگر تم جا رہے ہو تو دوسری کے پاس بھی تم اتنا ہی جاؤ، ایک کے پاس اگر 2 دن ہو تو دوسری کے پاس بھی 2 دن ہو، اسی طرح سے ایون مساوی طور پہ کرنا ہوگا۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ دل کے معاملہ فرق بات ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک سے محبت ہے تو پھر آپ دوسری کو جتلاؤ کہ مجھے اس سے محبت ہے، میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ تو پھر اور ہی تکلیف ہو جائے گی نا اس کے اوپر تو۔ لیکن یہ پھر آدمی کی بات ہے کہ آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا حکمت عطا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنی عقل دے اور اتنی سمجھ عطا کرے کہ پھر وہ یہ انصاف کا فیصلہ کر سکے۔ آمین ثم آمین۔ جن لوگوں کے گھر میں ہے، مجھے پتہ ہے آئی کین اس کو سوچ سکتی ہوں کہ وہ کتنی تکلیف میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ جو لوگ خوش ہیں الحمدللہ ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ اس کا دل ہوتا ہی ہے ایسے۔ اب انشاءاللہ جہاں پہ اس کی ڈیٹیل آئے گی اس پہ ہم بات کریں گے۔ اب اسی پہ بات کریں گے تو پورا پروگرام کیا، مجھے لگتا ہے اگلے 5-6 پروگرام بھی ہم عورتوں کی بات کرنا شروع کریں گے تو اسی طرح سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ کا شکر بھی یہ ہے کہ یہ عورتوں کا چینل ہے تو اب ہم کھل کے بات بھی کر سکتے ہیں کئی دفعہ۔ لیکن اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر فلا تمیلو، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں کہ ایسے اگر دل کا معاملہ ہے، محبت ہو گئی، ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے، تو فلا تمیلو، تو پھر نہ تم مائل ہو جو کلہ کہتے تمام کا تمام میلی، مکمل طور پر مائل ہو جو نا، فتذروہا، تو پھر تم چھوڑ دو اسے کالمعلقہ، کہ جو دوسری بیوی تھی جو تمہارے دل میں اب اس طرح سے نہیں ہے تو تم اس کو لٹکتی ہوئی، جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا کہ اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں لے رہے، یا اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی، اور اس کا نہ خرچہ دے رہے ہو نہ اس کو دھیان دے رہے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کے لیے منع کیا کہ مت ایسا کرنا کہ تم ایک ہی کی طرف پوری طرح سے راغب ہو جاؤ اور دوسری کو تم ایسے ہی چھوڑ دو گے۔ فَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو۔ فار ایگزامپل اگر کوئی انسان ایسے کر رہا تھا، اس کو نہیں پتا تھا، جیسے میں آلویز یہ بات کرتی ہوں کہ جب ہم قرآن ہماری زندگیوں میں کھلتے ہیں، ہمیں اپنی خامیاں اتنی بڑی بڑی نظر آتی ہیں کہ اللہ اکبر، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم یہ بھی غلط کر رہے تھے کیا، ہم یہ بھی ایسے کر رہے تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو سیم چیز یہی ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کسی آدمی کی زندگی میں قرآن بعد میں کھلے اور وہ اس کو یہ لگے کہ اوہو میں تو یہ غلطی کر رہا تھا اور اب میں نہیں کروں گا، اور وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر وہ اصلاح کر لے، وَتَتَّقُوا، اور وہ تقوی اختیار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ کانا ہے غفور الرحیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے جو اس نے پہلے غلطی سے جو بھی کچھ کیا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں آیت نمبر 130 میں،
وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ، اب دیکھیں سارے معاملے ہو گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر یہ معاملہ ہے تو ایسے کرنا ہے، یہ معاملہ، پہلے ہم نے آدمیوں کے بارے، عورتوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر عورت میں نشوز ہوتا ہے اور عورت میں بد زبان ہوتی ہے یا ایسے ہوتا ہے تو پھر اللہ کا کیا حکم ہے، اور اب ہم نے آدمیوں کے بارے میں پڑھ لیا کہ اگر آدمی بے رخی کرتے ہیں یا پھر زیادتی کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اب اگر صلح نہیں ہوتی ہے، کسی بھی معاملے سے صلح کی امید نہیں ہے، اور لگتا ہے کہ بھئی بڑی کوشش کر دی، میں اب اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، یا آدمی سوچتا ہے کہ میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اتنا اکڑو نہیں کہ تم آدمی کو، فار ایگزامپل کہ تم سوچو کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر اس کو تو اب سمجھ لگے گی کہ کیا ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا unless اگر وہ مومن ہے تو، دونوں میں سے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یغنی اللہ، تو غنی کر دے گا اللہ کلن، ہر ایک کو، من سعتی ہی، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی وسعت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں کو غنی کر دے گا کہ اپنی اپنی جگہ انشاءاللہ وہ خیر سے رہیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ واسع، بڑی وسعت والا، حکیماً، اور حکمت والا۔ اللہ کو پتہ ہے حکمت کیا ہوتی ہے، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کیا اس میں بہتری ہے، کیونکہ اگر ایک عورت کسی آدمی کے ساتھ ہے یا آدمی کسی عورت کے ساتھ ہے اور اس کی زندگی جہنم بن گئی ہے، تو پھر اگر وہ دوسرا راستہ بھی لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دیں گے۔ اب دیکھیے آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ ڈیورسز کتنی عام ہو گئی ہیں نا، اب وہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر دیکھیں پہلے پوری کوشش کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں، ان کی زندگیوں میں جب مشکلیں آ جاتی ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں تو پھر اللہ کیسے ان کو سنبھال لے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ دیکھیں آج کل عورتیں بھی کیونکہ کماتی ہیں، آدمی بھی کماتے ہیں، اور پھر یہ مصیبت آ جاتی ہے، who the hell you are، تم نے مجھے ایسے کیسے کہہ دیا، میری I have my own life, you have your own life، میں اتنا پیسہ دوں گی، میں اتنا نہیں دوں گی، آدھے تم دو آدھے میں دیتی ہوں، تم بھی گھر میں کام کرو میں بھی گھر میں کام کرتی ہوں، کیسے جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو اتنی زندگی مصیبت بن جاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں کہ عورت کے حقوق کیا ہیں، جو آدمی کو حقوق دیے ہیں، عورت اپنی جگہ پہچانے گی، آدمی اپنی جگہ پہچانیں گے، اور جب وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے بھی اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ اگر تمہارے آپس میں نہیں بنتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا غنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا ایک دوسرے سے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ اکبر۔ دیکھیں پھر وہی آیت آ گئی ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں، اور یہ آیت یہاں پہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایسے لگتا ہے نا کہ اللہ نے سجا دی ہے، جیسے کہ پہلے آدمی کو بتایا کہ تم اپنے آپ کو ذرا ایسا نہ سمجھنا کہ تم اگر چھوڑو گے تو وہ بیچاری جو عورت ہے تمہاری بیوی، اس کا کچھ نہیں بنا، وہ ایسے ہو جائے گی، یا عورت یہ سوچے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گی تو اس کو پتہ لگے گا، اس کو تو گھر سنبھالنے کا یہ نہیں پتہ، یا بچوں کی تربیت کا نہیں پتہ، یا بچوں کی ذمہ داری اس کو نہیں پتہ، تو اس کو میں سبق سکھاؤں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے۔ اور اب دیکھیے یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات کی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں، جتنے سمندر ہیں، سارے کے سارے اگر سیاہی بن جائے اور اس کے بعد اسے ڈبل پھر سے بھی آ جائے سمندر اور اتنا ہی پانی پھر سیاہی بن جائے، اور دنیا میں جتنے درخت ہیں سب کے سب اگر قلم بن جائے اور پھر اس کے بعد اتنی ہی درخت واپس آ جائیں اور وہ قلم بن جائے، اور اللہ کے بارے میں اگر تم لکھنے لگو، اللہ کے کلمات لکھنے لگو، اللہ کے ایٹریبیوٹس جو ہیں، اللہ کے نام، اس کی صفات لکھنے لگو، تم نہیں لکھ سکتے ہو، تم نہیں لکھ سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسا اللہ ہے، اور جو پھر اللہ کے ساتھ سودا کر لے، اللہ کے آگے بک جائے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوڑیں گے اس کو؟ کبھی کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جگہ جگہ پہ گائیڈ کرتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ معاملہ ہو گیا تو یہ کر لینا، اگر یہ معاملہ ہو گیا تو یہ کر لینا، اور اگر کوئی معاملہ بھی نہیں بیٹھے گا تو پھر میں تو ہوں ہی نا، میں دیکھ لوں گا۔ توکل علی اللہ،
اللہ پہ توکل کرنے کی بات ہے ساری کی ساری. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ وصیت تاکید کی ہم نے ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب دی تھی من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہی نصیحت کی تھی أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے تقوی اختیار کر لو. بندوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے تقوی اختیار کرنا. جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے. بندوں سے ڈر کے نہ تو اپنی زندگیاں خراب کرو. پھر وہی بات کہ اگر ایک بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراز سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کے آگے جھک جو، اللہ پوری دنیا کو تمہارے قدموں کے نیچے جھکا دے گا. اللہ اکبر. اور اللہ کہتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّا، بے شک، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. یہ اب دیکھیں تیسری دفعہ ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں آج کے سبق میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا روب، اتنا دبدبہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں کہ تم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہو، تم لوگ اپنی مرضی کے ساتھ میرے دوسرے بندے کے ساتھ، دیکھیں ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے نا، ہم تو اللہ کے غلام ہیں. اور اللہ وہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اگر وہ ایک ہسبینڈ اللہ کا بندہ ہے تو وہ بیوی بھی تو اللہ کی بندی ہے. اور وہ بیوی جو مومن بیوی ہو، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تو نہیں چھوڑیں گے اس کو. اور اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ پھر کیا معاملہ ہوگا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اللہ بے نیاز ہے، حمیدن، اور تمام تعریفیں، بڑا تعریف کیا گیا ہے. اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تم اگر اچھا کرو گے تو تمہارے لیے ہے، اگر تم برا کرو گے تو تمہاری ذات کے لیے ہے. تمہیں جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو، اللہ نے بتا دیا نا طریقہ بھی کس کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا ہے. وہ جو یکسو تھے، جو شرک نہیں کرتے تھے، وہ جو سمینا و اطانا کرتے تھے، جو خلیل اللہ تھے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی. اللہ نے ایک حکم دیا بغیر سوچے سمجھے، سمینا و اطانا کر دیا. جو بڑھاپے میں اولاد ملی تھی، اس کو اللہ کے ایک حکم پہ کس طرح سے مکہ کے بیابان جگہوں پہ، جہاں پہ پہاڑوں پہ آپ سوچیں نہ وہاں پہ لائٹ ہوتی تھی اس زمانے میں، کس طرح سے اللہ نے حکم دیا اپنے بچے کو وہاں پہ چھوڑا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑے. اور وہ بی بی ہاجرہ جنہوں نے اپنے بچے کی پانی کی خاطر ایک صفا اور مروہ کا چکر لگایا تھا، اس عورت کے قدموں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک تمام آدمیوں کو، تمام عورتوں کو، تمام بچوں کو چلا دیا. ہمارا حج ہی قبول نہیں ہوتا، کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم ان کے قدموں پہ نہ چلیں. سارا کا سارا حج کیا ہے؟ یہی کچھ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا درجے دیے. انسان تھے نا، لیکن وہ رتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے دیا کہ بک گئے تھے اللہ کے لیے، اپنی جان، اپنی سب کچھ اللہ کے لیے دے دیا تھا. اور اللہ اپنے بندوں کو پھر اتنے بڑے بڑے درجات بھی دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم صرف اس لیے نہیں کہ ہو بڑا مزہ آیا، آج تو ہم نے پھر سے سن لیا، 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، ہم نے یہ سن لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آیت کو ایسا بنا دے کہ ہماری زندگی اس پہ عمل کرنے والی بن جائے. ہم چلتا پھرتا قرآن نظر آئیں، ہم میں لوگوں کو اللہ نظر آ جائے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا کر دے. آمین. اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرمائیں گے. اب اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.